मुझे में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब शादमान होंगे और ये टीचिंग की सीरीज आपको कसरत से ब्लेस करी होगी और आपका भरोसा और आपका यकीन खुदाबंद पर बिल्ड हो रहा होगा कि यार हम बाकी कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए अगर हम इटर्निटी की पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर आज हमारी जिंदगी चली जाती है तो हमने यीशु मसीह के पास जाना है, तो फिर इतने परेशान होने की बात या इतना अपसेट होने की बात क्या है। मैं बता रही थी कि खुदा ने मुझे ये बात समझाई और कल रात को जब मैं 7 घंटे मेरे पास 7 घंटे थे जिसमें मैंने खुदा से बात की और उन 7 घंटों में खुदा ने मुझे बड़े स्पेसिफिक वर्ड दिए। खुदा ने मुझे मेरी मिनिस्ट्री के लिए वर्ड दिए। मैंने आपको कहा कि मैं परेशान हो जाती हूँ जब लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं खुदा हमसे बोल नहीं रहा। मैं ये मान ही नहीं सकती कि वो आपसे बोल नहीं रहा है, वो आपको मुतमईन नहीं कर रहा है, वो आपको इत्मीनान नहीं दे रहा है, जबकि उसका कलाम वाज़ेह तौर पे लिखता है कि जब तुम उसको पुकारोगे, जैसे कि कल मैंने अपनी बात यिर्मयाह उसके 29 बाब उसकी 11 आयत पे खत्म की थी कि उसने कहा जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा और जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो अश्योरेंस दे रहा है कि जब तुम मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे। वहां पे अगर आप गौर कीजिए तो वहां पे खुदा ने एक मेंशनिंग कर दी, एक हाईलाइट कर दिया, जब तुम मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे। और ये मेरी जिंदगी की वर्स है, ये मेरे इस साल की वर्स है, इमसाल 3 बाब उसकी 5 आयत, जिसपे मैं अपनी पर्सनल जिंदगी में खड़ी हूँ कि वो कहता है अपने सारे दिल से मुझ पर तवक्कल कर और मैं तेरी रहनुमाई करूंगा। और सिर्फ एक राह में नहीं बल्कि मैं तेरी सब राहों में तेरी रहनुमाई करूंगा। तो खुदा क्या करेगा? खुदा आपकी सब राहों में आपकी रहनुमाई करेगा। वो मेरी भी कर रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि इस वक्त जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से कोई एक भी एक्सीडेंट के बाद उसकी कॉलिंग है या जो उसकी बुलाहट है और जो खुदा ने उसके लिए पर्पस रखा हुआ है या खुदा ने जो उसके लिए काम रखा हुआ है उस तक पहुंचे। मेरे साथ जो खुदा ने कल मुझसे बात की, वैसे वो मेरे लिए की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि खुदा ने मुझसे मेरी मिनिस्ट्री से रिलेटेड बात की, क्योंकि मैं 2 प्लान्स में कंफ्यूज हो रही थी कि मिनिस्ट्री को परसों तो मैंने हमेशा करना है, मिनिस्ट्री तो मैं कभी शट कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने कभी मिनिस्ट्री शट कर दी तो कलाम में लिखा है कि हल पर पांव रखकर पीछे नहीं देखता है। और उस शख्स से खुदा ज्यादा जो खुदा उसको जज करेगा, यानी कि जज इन सेंस कि बुरे तरीके से खुदा जज नहीं करेगा, लेकिन खुदा उससे जरूर पूछेगा कि उसने इतने लोगों को अपने पीछे लगा के और बाद में उनकी निगरानी नहीं की, उनकी निगहबानी नहीं की। खुदा उस शख्स से जरूर पूछता है जो मिनिस्ट्री शुरू तो करते हैं लेकिन उसके बाद ठीक से उसको रन नहीं कर पाते। तो खुदा ने कुलसियों 4 बाब उसकी 17 आयत पे मुझसे कलाम किया, मेरे साथ निकाले, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि खुदा ने आप लोगों के लिए मेरे से क्या बात की। और आप लोग वो कीमती लोग हैं जो अभी अपनी नजर से अपने आप को देख रहे हैं या शायद शीशे की नजर से देख रहे हैं, या माजी में अगर कोई आपका लवर था जिसने आपको हर्ट कर दिया उस नजर से अपने आप को देख रहे हो, या अपने माँ बाप की कोई पुराने तंज के बिहाफ पे आप अपने आप को देख रहे हो, या किसी बॉस के किसी कमेंट की बेसिस पे आप अपने आप को देख रहे हो। तो आज आपको बताना चाहती हूँ कि अपना आप को खुदा की नजर से देखना शुरू करें। जो खुदा आपके बारे में कह रहा है वो जरूरी है, बाकी लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने अगर ये लोग इंपॉर्टेंट होते तो खुदा कभी भी ना कहता कि आपके रिलेटिव्स वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। जब यीशु मसीह के पास उसके बहन भाई आए मिलने, तो यीशु मसीह ने, क्या आपको नहीं लगता कि लोगों ने यीशु मसीह को होगा हाय कितना खुदगर्ज है, अपने सगे बहन भाइयों को टाइम नहीं देता, नहीं कहा होगा? कहा होगा। लेकिन क्या यीशु मसीह को परवाह थी? यीशु मसीह को बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं थी। यीशु को बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं थी कि मरियम क्या सोचेगी, मरियम का दिल टूट जाएगा, वो कहेगी मैंने तो तुझे बचपन में पाला, मैंने तो अब तेरी खातिर मुझे लोग संसार कर देते अगर। उसने किसी बात की परवाह नहीं। उसने बोला तेरे माँ और तेरे बहन भाई तुझसे मिलने आए। तो उसने बोला अच्छा, मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। बड़ा लीडर बनना बहुत अच्छा लगता है सबको, बहुत अच्छा लगता है सबको। जब कोई मीटिंग हो तो आपको बोके प्रेजेंट कर दे, बहुत अच्छा लगता है। जब आपको कोई गिफ्ट दे दे, बहुत अच्छा लगता है आपको। जब आपको कोई कहे जी आपने मेरी जिंदगी में ऐड किया, थैंक यू सो मच, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन आपको बताऊं, बड़ा लीडर होने के लिए आपको बड़ी चीजों को फेस करना होता है, तनकीद को भी फेस करना होता है, और आपको अपने लोगों को बचा के भी रखना होता है। और खुदा आप सबको ये बताना चाह रहा है कि आप सब असाइंड है खुदा की तरफ से। कुछ लोग हैं जो खुदा के स्पेशल चुने में, स्पेशल पर्पसेस के लिए। देखिए बहुत सारे बच्चे थे लेकिन सिर्फ दाऊद चोजन था, बहुत सारे बच्चे थे लेकिन यिर्मयाह चोजन था, बहुत सारे। आप भी अपने घरों में से चोजन वंस हैं
اور شاید آپ ایک ہی گھر میں سے مجھے 4 لوگ سن رہے ہو, آپ کہیں گے ہم چاروں کیسے چوزن ہو سکتے ہیں؟ جی آپ چاروں چوزن ہو سکتے ہیں, آپ چاروں کو خدا نے چنا ہوئے, یا آپ 5 کو خدا نے چنا ہوئے, یا آپ 6 لوگ جو مجھے سن رہے ہیں آپ 6 کو خدا نے چنا ہوئے, اور خدا آپ کو مختلف شاید ممالک میں استعمال کرے, مختلف آفس ایریاز میں استعمال کرے, یونیورسٹیز میں استعمال کرے, یا کہیں بھی استعمال کرے, خدا آپ کو استعمال کرے گا. اور جہاں جہاں خدا آپ کو پلیس کر رہے اس وقت, جس جگہ خدا آپ کو ابھی کھڑا کر رہے, خدا آپ کو اس لیے کھڑا کر رہا ہے تاکہ, اور آپ دیکھیں اگر آپ نوٹ کریں اپنی زندگی پہ تو خدا ڈیلی بیسس پہ آپ کو کوئی گواہیاں دے رہے ہیں. خدا ایسے یہ مت سمجھے کہ آپ اتفاقاً یا حادثاتاً آج مجھے سن رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ اتفاقاً اور حادثاتاً ہوتا تو آپ کبھی مجھے زیادہ دیر نہ سنتے, لیکن یہ خدا کی طرف سے ہے کہ خدا آپ کو بلا رہا ہے, آپ کا نام لے کے آپ کو پکار رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, میری باتوں پہ توجہ کر, میں نے تیرے لیے پرپز رکھا ہوا ہے, میں تجھے برکت پر برکت دوں گا جب تم میری بات سنے گی, جب تم میرے لیے اپنے گھر بار, ماں باپ, بہن بھائی, میں نے میاں اور بیوی کو نہیں کہا, میاں اور بیوی جو بھی ہیں انہوں نے کبھی کسی کو نہیں, ہسبینڈ اور وائف نے ایک دوسرے کو نہیں چھوڑنا, باقی ریلیشن شپس کے لیے خدا نے کہا جو کوئی میرے نام کی خاطر ماں باپ, گھر بار, بہن بھائی, کھیت, بزنس, سب چیزوں کو مجھ سے زیادہ اوپر نہیں رکھے گا اور مجھے پرائورٹی دے گا, کہتا ہے اس کو میں زمین پر کتنا دوں گا, 100 گنا دوں گا. آپ کے ساتھ 100 گنا کا وعدہ ہے, اس لیے بے دل نہ ہو, آج کی پریشانی کے لیے بے دل نہ ہو. اور یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. خدا اسرائیلیوں کو ملک مصر سے جب نکال کے لایا تو بیابان میں رکھا, اور بیابان میں رکھنے کا پرپس کیا تھا, آج میں آپ کو یہ بھی سمجھاتی چلوں. خدا نے ان کو بیابان میں اس لیے رکھا تھا تاکہ اتنے دنوں میں, کچھ 7, 8, 10 دنوں میں, ایک ہفتے میں, شاید 1 مہینے میں, شاید 2 مہینے میں ان کے اندر سے مصر کا ٹیسٹ ختم ہو جائے, مصر کی باتیں ختم ہو جائے. آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے یہ جو جب موسیٰ اوپر احکام لینے گیا تو انہوں نے پیچھے بت کیوں بنا لیا, کاف کیوں بنا لیا, سونے کا بچڑا کیوں بنا لیا؟ کیونکہ وہ یہ عادت مصر سے لے کر آئے ہوئے تھے. وہ کہاں سے لے کر آئے ہوئے تھے؟ مصر سے وہ یہ چیز لے کر آئے تھے. اور دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ مصر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے, لیکن دیکھیں جیسے ہی ان کا چرواہا غائب ہوتا ہے, ان کے سر سے ہٹتا ہے, تو وہ اگلی شام ہی کیا کر لیتے ہیں, وہ انتظار کرتے ہیں, جب موسیٰ نہیں آتا پھر انتظار کرتے ہیں, موسیٰ نہیں آتا جب پھر انتظار کرتے ہیں. کیا ان کا خدا سے رشتہ موسیٰ کی بیسس پہ تھا, یا وہ خدا سے واقف نہیں تھے؟ کیا ان میں سے سب کو یہ بات یاد نہیں تھی کہ کس طرح ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ان کو ملک مصر میں اناج کے لیے لے کر آیا تھا, اور یوسف نے کس طرح ان کو سیٹل کرایا تھا؟ کیا وہ خدا کے بڑے اور ابدی کاموں کو نہیں جانتے تھے؟ وہ جانتے تھے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ لیڈر کے سر پہ, اپنے حکمران کے سر پہ خدا سے رشتہ بنا کے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا آج حکمران غائب ہے تو ہم جو مرضی کر سکتے ہیں, اور میں نہیں چاہتی کہ میری ایبسنس میں, جب میں آپ کی زندگی میں غیر موجود ہوں, ویسے میں کبھی بھی نہیں ہوں گی, لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا میرے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. میری غیر موجودگی میں آپ وہ تمام کام کریں جو خدا نے آپ کے لیے رکھے نہیں ہیں. اور انہوں نے کیا کیا, اس کے جاتے ہی, موسیٰ کے جاتے ہی انہوں نے اپنے لیے سونے کا بچڑا بنایا. وہ سوچ بھی کیسے سکتے تھے کہ وہ زندہ خدا کو چھوڑ کے, جس نے ان کے سامنے بحر کلزم کے 2 حصے کیے. اچھا یہ بھی چھوڑیں, یوسف کی بات بھی چھوڑیں, کیا انہوں نے 10 آفتیں نہیں دیکھی تھی؟ کیا وہ بھول گئے اس خدا کو جس نے 10 آفتیں بھیجی تھی؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کیسے صرف جن کی چوکٹوں پہ لہو لگا ہوا تھا صرف وہ بچ گئے تھے, لیکن جن کی چوکٹوں پہ لہو نہیں لگا تھا ان کے پلوٹے مارے گئے تھے؟ کیا انہوں نے دیکھا تھا کہ موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن گئی اور سانپ سے دوبارہ لاٹھی بن گئی؟ انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا. وہ دیکھتے تھے کہ جب موسیٰ کہتا تھا تو بلا تھم جائے تو بلا تھم جاتی تھی, اور جب موسیٰ کہتا تھا کہ اب اتنے بجے سے بلا شروع ہوگی تو اتنے بجے شروع ہو جایا کرتی تھی. اگر وہ بھی بھولے بیٹھے تھے تو کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح خدا نے مصریوں کو تہس نحس کر دیا تھا اور ختم کر دیا تھا جب بحر کلزم کے 2 حصے کر دیے تھے ان کے لیے؟ وہ سب کو جانتے ہیں, لیکن ان کے اندر پھر بھی مصر ہے. مصر اور اس کا کلچر اور اس کے طور طریقے ان کے اندر تھے موجود. اگر ہم اس سٹوری میں اپنے آپ کو رکھے سوچیں تو ہم کہیں گے ہم تو یہ کام کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ جس زندہ خدا نے ہمارے لیے بحر کلزم کے 2 حصے کر دیے, ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی, آپ کو جج نہیں کر رہی, اور نہ ہی کسی نے پریشان ہونا ہے اس بات کو میرے لے کے, لیکن میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں
کہ ہم بھی جب خدا سے اوپر کسی بھی چیز کو, شاید میڈیکل رپورٹ کو, جو ڈاکٹر ہمارے بارے میں کہتا ہے, اگر آپ اس کو خدا کی رپورٹ سے اوپر رکھ رہے ہیں نا, تو آپ سوچ لیں کہ آپ نے اپنے لیے ایک سونے کا بچڑا بنا دیا. جب آپ کسی کی ریجیکشن کو خدا کی ایکسپٹنس سے اوپر رکھ رہے ہیں, تو سوچ لیجئے کہ وہ شخص آپ کا خدا تھا, اس کے کمنٹ آپ کے خدا تھے. جب آپ نے اپنے ماضی کو, جو آپ ابھی مسیح یسوع میں نئے مخلوق ہے, اس کو اپنا اوپر رکھا ہے نا, تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو اپنا خدا بنا لیا. کوئی بھی چیز جس کو آپ خدا کی آواز سے اوپر رکھ رہے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی آپ کا خدا بن چکی ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اور شیطان کیا کرتا ہے, بڑے سٹل طریقے سے آپ کی زندگی میں خدا کی آواز کو مدھم کرتا ہے, باقی آوازوں کو تیز کر کے. وہ خدا کی آواز کو آپ کی زندگی میں بند تو نہیں کر سکتا, لیکن وہ باقی آوازوں کو تیز کر سکتا ہے. اور وہ کیا ہوگا, میں نے کہا نا, میرے ساتھ تو میں جس چیز کے لیے فیتھ پہ کرتی ہوں, جو شخص مجھے نہیں بھی جانتا ہوگا وہ بھی اٹھ کر آ جائے گا, کمنٹ کر دے. بٹ لیکن اب میں اپنی کچھ جنگوں میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہو چکی ہوں, اور مجھے پتا ہوتا ہے یہ انیمی ہے. اور اس دفعہ جس جنگ میں اس دفعہ گزر کر آئی, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہارڈلی میں اس جنگ میں صرف 4 دن پریشان رہی. اور جو لوگ میری جنگ کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جنگ میری بہت سیریس تھی, لیکن 4 دن سے زیادہ میں نے اس جنگ پہ غم نہیں کیا. اور وہ 4 دن میں نے ویسے زیادہ لگا دیے, مجھے 4 دن بھی نہیں کرنے چاہیے تھے. اور سیم جنگ جب میری زندگی میں کبھی پہلے آئی تھی, تو میں نے پتہ نہیں کتنے سال اس کو کور کرنے میں لگا دی تھی. تو خدا آپ کو بچائے گا, چھڑائے گا, مصیبت کے دن آپ کو سنبھالے گا. تو یہ اتفاق نہیں ہے, یہ مت سمجھے کہ جی سارے سنتے ہیں, ہم نے بھی کیسی پہ جوائن کر لیا, چلو برکت تو ملتی ہے نا, چلو کوئی نہیں, خدا کا کلام تو سنتے نا, چلو اتوار کو چرچ نہیں اٹھ کے جا سکتے کیونکہ 6 دن ہم نوکری پہ جاتے ہیں, چلو یہاں پہ کبھی کبھی جوائن کر لیا کریں گے. نہیں, یہ اس پرسپیکٹو سے مت آئیں. اگر یہ آپ کی سوچ ہے تو مت آئیں, کیونکہ میں خدا سے روز دعا کرتی ہوں, خداوند کیسی پیج سے وہ تمام لوگ نکال دے, خداوند میرے بائبل اسکول سے وہ تمام وہ لوگ نکال دے جو صرف تجھ سے معاوضے لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں. وہ مجھے جنرل پبلک میں سن لیں, لیکن مجھے صرف وہ لوگ دے جو تو نے چنے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, خدا مجھے چنے ہوئے لوگ دے رہے ہیں, اور میں مان رکھتی ہوں کہ آپ میں سے خود زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور سارے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی ایسے 10-12 لوگ ہیں جن کی زندگی میں سڈن شفٹ آنے والی ہے. اور وہ کون ہوں گے 10-12 جو اس ورڈ کو ریسیو کر کے اپنی زندگی میں آنے. اور اگر آپ اپنی ڈسٹریکشنز کو الاؤ کریں گے, وہ کوئی بھی ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے, ایک گانا, ایک مووی, ایک نیٹ فلکس, ایک فلانا, ایک ڈھمکانا, وہ آپ کو سب ڈسٹریکٹ کر دیں گے. خدا آپ کو آج بول رہا ہے, اے میرے بیٹے, آپ کا جو بھی نام ہے, خدا آپ کا نام لے کے آپ کو پکار رہا ہے کہ میری سن, اور میری وفاداری پر, تیرے ہتھیار کیا ہوں, میری وفاداری ہوں. تو مجھ سے دستبردار ہو, کیونکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. تجھے میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ تو زمین پر عام لوگوں کی طرح زندگی گزارے, معمولی لوگوں کی طرح, جن کے پاس شاید ایک گاڑی اور ایک گھر ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لائف بیسٹ ہے. خدا نے آپ کو بڑے پرپس کے لیے بنایا, اور وہ کہتا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی, جب آپ اس کی بادشاہی کی طرف بڑھنے لگ جائیں گے, تو جب بادشاہی کا فائدہ یہ ہے, جب آپ بادشاہ کے محل میں جاب کرتے ہیں, آپ تو ویسے بیٹے بیٹی ہیں, لیکن جب کوئی جاب ہی کرتا ہے بادشاہ کے محل میں, تو کیا ہوتا ہے, پہلے وہ چھوٹے رینک پہ ہوتا ہے, اس کی تنخواہ ہوتی ہے, اس کو کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ بڑے رینک پہ جاتا ہے, اس کو تھوڑے اور فائدے ملنے لگ جاتے ہیں, پھر سے بڑے, بادشاہ اس کو نوازتا رہتا ہے, تحفے اور تحائف. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بادشاہ کے رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ پہ کھڑا ہونے لگ جاتا ہے, اور باقی نوکروں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. لیکن آپ تو بیٹے بیٹیاں ہیں, اور بیٹے بیٹیوں کا اجر, اور بیٹے بیٹیوں کو کو ایئرز, یعنی کہ ہم میراث بنایا ہے, ہم میراث ہیں آپ لوگ. خدا آپ لوگوں سے اس وقت میرے تھرو کلام کر رہے ہیں, تو میں نے کہہ دیا ہے یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو امرس کر لیں ورڈ میں. کلسیوں اس کے 4 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے, خدا نے مجھ سے بات کی, اور یہاں پہ لکھا نا, اور ارخپس سے کہنا, یہاں پر مجھے خدا نے بولا اپنا نام ڈال اور پھر اس کو پڑھ, اور میں نے اس کو جب پڑھا, اور سہرش سے کہنا کہ جو خدمت خداوند نے تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے. خدا نے میرے دل میں ورڈ ڈالا کہ جو خدمت میں نے تیرے سر انجام دی ہے اس کو ہوشیاری سے انجام دے. اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کر, ان کو سمجھا, ان کو بتا, تیری زندگی کے معاملے میں نے ڈیل کرنے, تو ان کی زندگی میں ان کو ڈائریکشن دے. اور کیا ہوا, جیسے میں نے یہ ورڈ ریسیو کیا,
میں شاید آپ کو بیان نہیں کر سکتی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں کرسیوں کا خط پڑھ بھی نہیں رہی تھی. ہولی اسپرٹ مجھے کرسیوں کے خط پہ لے کر آیا. میں کرسیوں کا خط پڑھ نہیں رہی تھی لیکن خدا کا روح لے گیا. اور پھر خدا کا روح مجھے دوسرا تموتھیوس میرے ساتھ نکالیں 4 باب کی 2 سے 5 آیت پہ لے کے گیا. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لیٹرز میں نے بہت دفعہ پڑھے ہوں گے لیکن میں کل رات کو نہیں پڑھتی. میں کل رات کو دوبارہ سے رسولوں کے اعمال پڑھ رہی تھی کیونکہ مجھے رسولوں کے اعمال میں کچھ انفارمیشن چاہیے تھی پریچ کرنے کے لیے. اور خدا نے مجھے کہا یہاں پہ کہ تو کلام کی منادی کر, وقت اور بے وقت مستعد رہ, ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر. دیکھیں خدا نے مجھے دیا ہے کہ میں آپ کی کیا کروں, ملامت بھی کروں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے. آپ کو لگ رہا ہے میم نے ہمارے ساتھ برا کر دیا, سیرش نے ہمارے ساتھ برا کر دیا, سیرش نے میں یہ بیڈ کہہ دی. بات نہیں, میں نے آپ کو بیڈ نہیں کہی. آپ میرے رشتہ دار نہیں ہیں. ہاں آپ مسیح میں میرے رشتہ دار ہیں لیکن ویسے آپ میرے رشتہ دار نہیں ہیں. اور میں آپ سے رشتہ داری کرنے نہیں آئی, میں آپ کو خدا سے واقف کرنے آئی ہوں تاکہ آپ بھی مضبوط ہو کے اپنی کالنگ میں جمپ کر سکیں, تاکہ آپ پہچان سکیں خدا نے آپ کے لیے کیا رکھا. اور یہاں پہ خدا نے مجھے کہا کہ تو کلام کی منادی کر, وقت اور بے وقت مستعد رہ, یعنی کہ ریڈی رہ, پریپیئرڈ رہ تجھے اپنے لوگوں کو. اور پھر خدا نے مجھے کہا ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر, کریکشن کر ان کی. اور پھر خدا نے مجھے کہا کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے. لوگ صحیح طرح, اور کیا ہے ہمیں اتنے اسمال گروپ میں, پریسائزڈ گروپ میں کیوں پریچ کرنا پڑا ہے؟ کیونکہ لوگ صحیح تعلیم کو قبول نہیں کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیسن کا حصہ نہیں ہے. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ خدا کس طرح مجھ سے بات کرے. اگر خدا مجھ سے بات کرے, اور میں خدا سے منسٹری سے ریلیٹڈ بات پوچھ رہی تھی, اور اگر خدا مجھے کہہ رہے تو خدا آپ سے بھی, جو بھی آپ کا مسئلہ ہے, خدا آپ سے کلام میں سے ہی بات کرے گا. خدا کا پاک روح آپ کو ان حوالوں پہ لے کے جائے گا. اور یہ مت سمجھے کہ کوئی فرشتہ آ کے آپ کے کان میں پہلے باجا بجائے گا اور پھر اس کے بعد وہ بولے گا. نہیں, خدا اپنے کلام سے ہی بولے گا کیونکہ اس کا کلام کمپلیٹ ہے اور وہ اپنے نام سے بھی زیادہ اپنے کلام کو ویلیو دیتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کی باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے. آپ کے بہت سے استاد, تبھی میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ بہت سے استاد نہ بنائیں. میں کیوں کہتی ہوں کہ بہت سے استاد نہ بنائیں؟ کیونکہ بہت سے استاد آپ کو کیا کریں گے. میں تو کہتی ہوں بہت سے چرچز میں بھی نہ جائیں. میں اس بات کو نہیں مانتی ہوں کہ جی آپ چرچ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو فیلوشپ رکھنی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ وہاں سے غلط تعلیم اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں تو اس فیلوشپ کا کیا فائدہ؟ پولوس نے ایسا نہیں کہا تھا کہ فیلوشپ کے لیے میں کسی بھی جگہ بیٹھ جاتا ہوں. ہم بائبل کو فالو کریں یا ہم اپنے آپ کو فالو کریں؟ اور پھر وہ کہتا ہے برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہش کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے. میرے بہت سے استاد نہیں, میرا صرف ایک ہی استاد ہے, میرا مینٹور. میں نے اپنی شادی کی بات بھی اسی سے کرنی ہے, میں نے اپنی کسی ایونٹ پہ جانے کی بھی بات اسی سے کرنی ہے, میں نے منسٹری کی بات بھی اسے کرنی ہے, میں نے پسند ناپسند کی بات بھی اسی سے کرنی ہے کہ مجھے اس میں کیا کرنا ہے. میں اس کے علاوہ میں اپنی بہنوں کو کال نہیں کرتی ہوں. مجھے پتا ہے وہ مجھے بہن کے طور پہ ایموشنلی ڈیل کریں گی اور وہ مجھے وہ مشورہ دیں گی جو ان کو ٹھیک لگتا ہے اور وہ میری محبت میں مجھے آنسر کریں گی. کبھی میں غلط بھی ہوں گی تو شاید مجھے وہ بولڈلی کریکٹ نہ کریں, مجھے ٹھیک نہ کریں, میری تربیت نہ کریں, لیکن جو مینٹور ہے وہ میری تربیت کرے گا. اور پھر خدا نے کیا کہا, کہتا ہے اپنی جو خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے. مگر تو سب باتوں میں, یہ میرے لیے تھا, کہتا ہے مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ, دکھ اٹھا, بشارت کا کام انجام دے, ایونجلزم کر, جو تو کر رہی وہ کرتی رہے, اپنی خدمت کو پورا کر, اپنی خدمت کو پورا کر. خدا مجھے کہہ رہا ہے جسٹ فوکس آن یور کالنگ. ریسٹ چیزوں کو الائن کرنا میرا کام ہے. اور ڈسٹریکٹ نہ ہو, کسی کے انفلوئنس میں نہ آ. کبھی کبھی ہم گاڈلی لوگوں کے بھی انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, شاید ہم ان کے پرپس میں ان کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں, لیکن خدا نے مجھے میری شادی سے پہلے ہی پرپس دیا KCPH. اور ابھی بہت سارے کوارے لوگ مجھے سن رہے ہیں, تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سنگل ہیں یا منگل ہیں, واٹ ایور یو آر, لیکن اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو میرے نزدیک آپ سنگل ہیں. تو خدا آپ سے اس وقت بات کرے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ آپ خدا کو سننا شروع کریں اور خدا کے پرپس کو آنسر کریں. آپ بہت پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی کالنگ میں سٹیپ نہیں کریں تو آپ
क्या होंगे? आप उदास होंगे, आप परेशान होंगे। मेरे साथ निकाले जरा ज़बूर 19 उसका 8 पाप निकाले, उसकी 8 आयत निकाले जरा। ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने इसमें से एक वर्स आपको पढ़ानी थी। कहता है खुदावन की कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। डिसअपॉइंटमेंट आपकी जिंदगी में होनी ही नहीं चाहिए, फ्यूचर की फिक्र होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपको इतनी अपने फ्यूचर की फिक्र है और आपको ये भी पता है ना, जरमाया 29:11, इज़ाया 55, अगर आपको पता है कि खुदा कह रहा है कि मेरे प्लान्स तुम्हारे लिए बेस्ट हैं, और आप कह रहे हैं हमें फिक्र है लेकिन आप खुदा की सुन नहीं रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हिपोक्रेट हैं, आप हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं। आप दुनिया के लिहाज से कामयाब होना चाहते हैं और गॉड कार्ड आप इसलिए खेल रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं बस ये हो कि अगर दुनियावी काम ना चल सका तो बाद में कह देंगे कि हमने तो खुदा पर ईमान रखा था, खुदा की शायद मर्जी नहीं थी। बहुत सारे लोग अपना सारा एफर्ट लगा देते हैं और जब वो काम फिर भी नहीं बन पाता तो कहते हैं शायद इसमें खुदा की मर्जी नहीं थी, और वो इस बात के लिए खुश नहीं होते। जब उनका काम खत्म होता है या वो फेल होते हैं तो वो ये खुश नहीं करते कि खुदा ने हमें सेव किया है, वो दिल में उदास होते हैं, वो लोगों के सामने अपने आप को कवर करने के लिए कह रहे होते हैं। अगर आप खुदा में मसरूर हैं और वो कहता है कि तू मुझ में मसरूर रहेगा, ज़बूर 37 में वो लिखता है कि तू मुझ में मसरूर है और मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूंगा, तो क्यों नहीं आप इस बात का यकीन करें कि जैसे ही आप उसमें मसरूर रहना शुरू करेंगे, जैसे ही आप अपने प्लान्स उस पर छोड़ना शुरू करेंगे, जैसे ही आप उसके कभी हाथ के नीचे फरौतनी से आना शुरू करेंगे, वो आपके दिल में वो प्लान्स डालेगा जो उसके प्लान्स होंगे। और मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मोटर बाइक पे, अगर आप लड़के हैं और मुझे सुन रहे हैं, वो बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आप मोटर बाइक पे बाइबल पकड़ के शाम को एक बैग लटका के घर घर में जाके तालीम दे रहे हो। मैंने ये नहीं कहा, वो आपको इस तरह का मिनिस्टर नहीं बनाएगा, क्योंकि आपने बचपन से देखा ही ऐसे है, तो आपके माइंड में वो सांचा ढल चुका है। और आप क्या बनना चाहते हैं? आप टॉम क्रूज बनना चाहते हैं, और आप कहते हैं जी यहाँ पे खुदा की बात सुन ली तो वहां पे पादरी साहब की तो हालत हमने भी देखी हुई और आपने भी देखी हुई है। खुदा आपको टॉम क्रूज बना के भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा आपको आपके अच्छे कपड़े पहनने से, आपकी बड़ी से बड़ी गाड़ी में घूमने से, आपके जेट्स में घूमने से कोई एतराज नहीं है, बल्कि ये सब चीजें खुदा आपको देना चाहता है, क्योंकि जितने ज्यादा आपकी जिंदगी में ग्लोरी शो हो रही होगी, सारा जलाल खुदा को जाएगा, खुदा की इज्जत होगी, खुदा का नाम बढ़ेगा। जब आप कहेंगे कि मेरे पर कोई कर्जा नहीं है, मेरे पर कोई बीमारी नहीं है, मैं किसी लानत में नहीं हूं, मैं मसीह यीशु का बेटा हूं, और लोग आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे, या बेटी हूं और लोग आपको देखेंगे कि वाकई आप तो रात को मीठी नींद सोते हैं, आपके आसपास हर एक अच्छी चीज है, वो आपकी अच्छी अच्छी राहों पे आपको चलाता है, आपको हर एक अच्छी चीज से आसूदा करता है, आप ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग है, आप लोगों को बरकत देते हैं, तो क्या होगा? वो डिनाई नहीं, वो इनकार नहीं कर सकेंगे। और फिर जब आप उनको कहेंगे कि इस्तिस्ना 28 पढ़ो, तुम भी मसीह यीशु में हो, तुम भी नए मखलूक हो, तुम्हारे पास भी सेम इनहेरिटेंस है, तो वो आपकी बात का यकीन करेंगे, क्योंकि वो बरकत आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे होंगे। मैंने क्या कहा था कल? लोग इब्राहिम से डरते थे, इसहाक से नहीं डरते थे। बाद में इसहाक ने जाके दोबारा से अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है। इब्राहिम से लोग डरते हैं, क्यों? क्योंकि बरकत उसकी जिंदगी में नजर आ रही है। नोहर अपनी बेटी को विदाउट आइजक को देखे बगैर उस नौकर के साथ क्यों भेज देता है? पढ़ाया था ना मैंने खुदा की वफादारी में, गॉड्स फेथफुलनेस में। ऐसा क्या यकीन था? उसका भाई अपनी बहन को विदाउट लड़के को देखे भेज क्यों देता है? क्योंकि ग्लोरी नजर आ रही है, उसके नौकर में भी वो चीज नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसका नौकर ऐसा है तो मालिक कैसा होगा। इसी तरह अगर लोग इस जमीन पर आपको खुदा की कुदरत में, आपको खुदा के जलाल में, आपको खुदा की मैनिफेस्टेशन में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसमें चलता हुआ देखेंगे, तो लोग क्यों नहीं मानेंगे और क्यों नहीं खुदा के पास आएंगे? यूथ क्यों डिस्ट्रैक्टेड है? यूथ को किन कामों में लगाए हुए? वर्शिप स्कूल्स बना के। खुदा ने आपका पर्पस वर्शिप स्कूल में गिटार बजाना और तबला बजाना और हारमोनियम सीखना नहीं बनाया। ये आपकी एक हॉबी हो सकती है, ये आपका पर्पस नहीं है।
وہ آپ کو بجانا ہے آپ سیکھیں. اور بھی تو کتنے کام آپ سیکھتے ہیں, میک اپ کرنا سیکھتے ہیں, گاڑی چلانا سیکھتے ہیں, بائک چلانا سیکھتے ہیں, تبلا بجانا سیکھ لیا, وہ مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے گاڑی چلانا سیکھا تو کیا آپ ڈرائیور بن گئے؟ بتائیں مجھے, سوچیں. کیا آپ نے گاڑی چلانا سیکھا تو کیا آپ ڈرائیور بن جاتے ہیں؟ نہیں. بائک چلانا سیکھتے ہیں تو آپ کیا ڈیلیوری بوائے بن جاتے ہیں؟ نہیں. تو ورشپ اسکول کے بارے میں ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ جی اگر ہم نے 4 چیزیں بجانا سیکھ لی تو خدا نے ہماری زندگی میں ایک کال رکھی ہوئی کہ ہم میوزک بجائیں گے, الٹی سیدھی آوازوں میں رب خداوند بادشاہ گائیں گے, اور کام ہمارے وہی ہوں گے پیچھے سے, اور جیسے ہی چرچ ختم ہوگا تو ہم پیچھے جا کے موبائل یوز کرنے لگ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم کسی پہاڑی کے کونے میں جا کے ذرا ملے شلیں گے. کیا کرسچینٹی بدنام ہو رہی ہے ایسے کرسچنز کے ہاتھوں جو جگہ جگہ جا کر کلام سن رہے ہیں, خدا کی ایک بات نہیں مان رہے, خدا سے واقف نہیں ہے. اور کیا ان کی کنڈیشن؟ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. سب سے زیادہ غریب کون ہے پاکستان میں؟ کرسچنز ہیں. کوئی ہارڈلی مشکل سے کرسچنز ہیں جو خدا کی بات سن رہے ہیں یا خدا ان کو بلیس کر رہے ہیں. کیونکہ خدا کا جو بلیس کرنے کا سسٹم ہے وہ اسی طرح ہے کہ خدا نے ایک کرائٹیریا رکھا ہے, اور وہ بلیف سسٹم ہے. اور بلیو کرنے کے لیے آپ کو بے تقاضی, آپ کو پتہ ہے آپ کی جو پرفارمنس ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہی, اب یہ ساری باتیں میں نے اس لیے نہیں کی کہ آپ اپنی پرفارمنس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ آپ میکسیمم سے میکسیمم جنک کو اپنی زندگی سے ریموو کر دیں. اس جنگ کو ریموو کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ خدا آپ کو پسند کرنے لگ جائے گا. نہیں, خدا آپ کو ابھی بھی اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا آپ کو پہلے دن جب آپ نے مسیح یسوع کو قبول کیا تھا تب پسند کرتا. خدا کی پسند ناپسند آپ کے لیے تبدیل نہیں ہوگی, کیونکہ خدا آپ کے کاموں کی وجہ سے آپ کو پسند نہیں کر رہا, خدا آپ سے محبت کرتا ہے. لیکن یہ کام چھوڑنے سے ہوگا کیا؟ یہ کام چھوڑنے سے یہ ہوگا کہ شیطان آپ کی زندگی میں موقع ڈھونڈ کر باقی آوازوں کو اونچا نہیں کر پائے گا. یہ ہوگا. اور بلکہ آپ اپنی خدا کی آواز کو اپنی زندگی میں صاف طور پر سن سکیں گے. اور کیا وہ کہتا ہے رومیوز کے 12 باب میں وہ کہتا ہے کہ تم خدا کی نیک اور کامل اور پسندیدہ مرضی کو جانو. کیسے جانو گے آپ؟ جب آپ لیونگ سیکریفائس بنو گے. اپنے پلانز نہیں بلکہ اس کے پلانز کو الاؤ کرو گے. اپنی ایج کو دیکھتے ہوئے پلانز نہیں بناؤ گے, اپنی کوالیفیکیشن کو دیکھ کے پلانز نہیں بناؤ گے, بلکہ اس کی آواز کو سن کر آپ آگے بڑھتے جاؤ گے. اور جب بھی وہ آپ کو کسی جگہ ڈائریکٹ کرے گا تو وہ صرف آپ کو کامیاب نہیں کرے گا بلکہ خوب کامیاب کرے گا. اور میں یہ سوچ رہی تھی اگر ہم صرف زبور 91 پہ اپنی زندگی میں کھڑے ہو جائیں, میں کہتی ہوں زبور 23 پہ صرف کھڑے ہو جائیں, اور زبور 23 کی صرف ایک ہی ورس پہ کھڑے ہو جائیں نا کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہمارا پیچھا کرے گی, ہمارے ساتھ رہے گی. بائبل کا ایک ورڈ بھی نا آپ کو سکسیسفل بنا سکتا ہے. پترس کا پانی میں ڈوبا تھا جب یسوع سے نظر ہٹا لی تھی. جب آپ اپنے کاموں کے لیے یسوع کے بجائے کسی اور چیز کو سیکھ کرنا شروع کرتے ہیں, ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں, کسی اور چیز پہ دھیان رکھتے ہیں, نظر لگانا شروع کرتے ہیں, تو آپ ڈوب جاتے ہیں. پترس تب تک پانی پہ چلتا رہا جب تک وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا رہا. کب ڈوبا؟ جب لہروں کو یسوع مسیح سے زیادہ پاورفل سمجھنے لگا. جب جو موجیں اٹھ رہی تھی ان کو دیکھنے لگا اور فکر کرنے لگا کہ میں کیسے بچوں گا. اور جب ڈوبا تو بھی کس نے بچایا؟ جب ڈوبا تو بھی کس نے بچایا؟ خداوند یسوع مسیح نے. میرے ساتھ نکالیں ذرا پہلا پترس. شک مت کریں, آپ کی بے تقاضی آپ کو بہت دور لے کے جا سکتی ہے, اور جو بیابان سے گزرنے کا وقت ہے وہ آپ کا طویل ہو سکتا ہے. یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جلدی ملک. ہر کوئی شخص جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, وہ مصر سے وہ بیابان میں سے گزرتا ہے. اب بیابان کیا ہوتا ہے کہ خدا کہتا ہے اس کو کہ تو اپنے مائنڈ کو نیا بنا, تو دنیا کا ہم شکل نہیں بن بلکہ تو اپنی عقل کو نیا کر. خدا کیا کرتا ہے, اس کو بیابان میں سے گزرتا. اب بیابان میں کیا ہوتا ہے کہ خدا سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنے تمام تعلقات کو, تمام چیزوں کو نئے طریقے سے شروع کرے, اور وہ اصل میں یہ بندہ سیکھے کہ خداوند اس کا پرووائڈ کرنے والا ہے, خداوند اس کو مہیا کرنے والا ہے, خداوند اس کو دے گا. یہ سیکھے وہ شخص. اب جب وہ شخص
بیابان میں بھی خدا کے آگے اگینسٹ ریبیل کر رہا ہے اور وہ پرانی چیزوں کو یاد کر رہا ہے، پرانی خیالات میں ڈوبا ہوا ہے، پرانی چیزیں سوچی جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ بیابان کا وقت بڑھتا جائے گا۔ آپ 6 سال پہلے بھی میرے پاس آئے تھے اور آپ کا یہی ایشو تھا کہ ہمارا یہ مسئلہ چلا ہے، اور آج 6 سال بعد بھی آپ اسی بات میں اٹکے ہوئے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ آپ اپنا بیابان کا سفر خود لمبا کری جا رہے ہیں۔ آپ اپنے بیابان کا سفر لمبا کریں۔ خدا کی ہرگز یہ مرضی نہیں تھی کہ وہ 40 سال تک بیابان میں رہے، لیکن یہ بھی اس کی وفاداری تھی کہ 40 سال میں وہ بیابان میں رہے، لیکن خدا تنگ آ کے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ اچھے قوموں سے مانگو، وہ تمہیں ماریں گی نا جب تمہیں پھر پتا چلے گا۔ کیا خدا نے ایسا بدلہ لیا ان سے؟ آپ کو پسند آئے گا ایک شخص کو آپ بری جگہ سے نکال کے لو، آپ نے اس کے لیے خدا جیسے کام کیوں، جیسے 10 ہفتے بھیجی ہوں، بڑی قدرت آپ نے ظاہر کیوں، وہ شخص کیا کرے؟ آپ کے حکم کا انتظار ہی نہ کرے، وہ سونے کا بچڑا بنے، آپ اس شخص کو بات کریں گے؟ آپ کہیں گے چل نکل، اب تو نقصان اٹھائے گا نا، اچھا ہوگا تیرے ساتھ۔ ایسا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اتنا شریف نہیں ہے، میں بھی کر لوں، کریں گے آپ۔ لیکن یہ اس کی وفاداری تھی۔ زبور میں کیا لکھا ہے کہ وہ پھر بھی کہتا ہے انہوں نے اس کو فلیٹر کیا، اس کی جھوٹی خوشامد کی، اس کے ساتھ چلاکیاں کی، اس کے ساتھ ریبیل کیا، اس کو ہرٹ کیا، لیکن کہتا ہے خدا نے ان کی ساری بدکاریوں کو بھلا دیا اور آخر تک اپنے پرومس پر کہ میں تمہیں وہ ملک دوں گا، میں تمہیں خودے کھدائے حوض دوں گا، بنے بنائے گھر دوں گا، اور کیا دوں گا؟ اور لگے لگائے پودے دوں گا، وائن یارڈز ہوں گے، ٹھیک ہے جی، ہر ایک چیز بیسٹ ہوگی، میں تمہیں ویسے گھر دوں گا جو فرنیچر سے بھرے ہوں گے اور عمدہ چیزوں سے۔ یہ نہیں سپوائلز نہیں خدا نے دیے ان کو، خدا نے وہ نہیں دیے، عمدہ چیزیں خدا نے دی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیسے اپنے بیابان کو، اور آپ کیوں اپنے بیابان کا وقت بڑھا رہے ہیں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے؟ آپ کے پاس وقت ہے، سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ شادی بیاہ بھی ہوتے رہیں گے، پڑھائیاں بھی ہوتی رہیں گی، باہر کے ملک بھی آپ چلے جائیں گے، باہر سے واپس بھی آ جائیں گے، یہ سب چیز آپ کی زندگی، آپ کو نوکری بھی اچھی مل جائے گی آپ کو سب، مطلب آپ کو پارٹنر مل جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا آپ کی زندگی میں۔ لیکن اگر آپ خدا کی آواز کو مس آؤٹ کر دیں گے تو آپ اپنے بیابان کے سفر کو ڈیلے کریں، اور آپ کیا کریں؟ آپ خود پرومس لینڈ کی طرف نہیں بڑھے، کس کی وجہ سے؟ اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے۔ پہلا پترس 5 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ یہ پرومس ہے، اس کو ہی پکڑ لیں، صرف تمام ورسز کو چھوڑیں۔ کہتا ہے جب تم میرے ہاتھ کے نیچے رہو گے اور تم مجھے کانسٹنٹ سیکھ کرتے رہو گے، مجھ سے پوچھتے رہو گے کہ اب کیا کرنا ہے، تو وہ تمہیں وقت پر کیا کرے گا؟ کہتا ہے وقت پر سر بلند کرے گا، خداوند آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور کوئی ایک بھی واقعہ مجھے بتا دیں جہاں پر خداوند نے کہا میں تمہیں کامیاب نہیں کروں گا، میں تمہیں دکھ دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں پریشانی دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں والی جاب دلاؤں گا جو گورنمنٹ میں کرسچنز کا کوٹا ہوتا ہے۔ کرسچن اسی بات میں خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو حکومت نے ان کے لیے نوکریاں تو نکالی، خدا نے آپ کو اس لیے بنایا تھا۔ اور آدھے سے زیادہ کرسچنز اس بات میں خوش ہیں کہ انہوں نے ان تمام حالات میں سے پڑھائی اچھی کر لی ہے تو شاید ان کو اس لیے نوکریاں مل گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا کو سیکھ کرنا شروع کریں، خداوند آپ کو قید کی حالت میں بھی تیار کرے گا تاکہ آپ کو محل تک لے کے جا سکے، اگر آپ اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں گے۔ یوسف نے کوئی جلد بازیاں کی تھی؟ ہرگز نہیں، وہ قید کی حالت میں تھا۔ کیا وہ ڈپریسڈ نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا یار یہ تو الٹا مصیبت ہے، میں نے خدا کی بات سنی، میں نے اس عورت کو چھوا بھی نہیں، میں اس کے قریب بھی نہیں گیا، میں نے خدا کے حکم کو ویلیو دی اور ہمیشہ میرے ساتھ ہی برا تھا۔ خدا نے تو مجھے خواب بتائے، پھر خدا نے مجھے یہاں پھنسا دیا، میرے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں کتنا دکھی ہوں، میرا تو نصیب ہی خراب ہے، میں آج یہاں پر بھی قید میں آ چکا ہوں، آگے میں پتنی کتنے عرصے تک قید میں رہوں گا، کیونکہ کوئی میری اوپر جا کے گواہی نہیں دے گا، کیونکہ وہ جن کو خواب کے مطلب اس نے بتائے تھے وہ تو جا کے بھول گئے تھے اس کو، انہوں نے تو اس کے نام نہیں لیا تھا۔ کیا وہ اس کے لیے ڈارکسٹ آر نہیں تھا؟
لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ پاس وہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہا اور خداوند نے اس کو وقت پر سر بلند کیا. پرومس پورا ہوا. اور کیا ہوتا ہے اس وقت آپ جس بھی حالات میں، اس حالات کو اتنا اپنے پر سوار نہ ہونے دیں اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے ڈیسیژنز مت لیں. ڈیسیژن آپ ورڈ کے اکارڈنگ لیں. اور ہم سارے مل کے، میں خوش ہوں کہ میرے پاس تمام جوان اور خوبصورت لوگ بھی ہیں، سارے جوان بھی اور خوبصورت بھی، اور خدا نے مجھے قیمتی لوگ دیے تاکہ میں ان قیمتی لوگوں کو بادشاہت کے لیے ٹرین کر سکوں اور آپ لوگ آگے جا کر ریوائول لے آئیں. اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ لوگ لے کر آئیں گے اور آپ لوگ گواہیاں سنائیں گے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے خدا کی بادشاہت کے لیے ون کر دیا. آپ جانے انجانے میں لوگوں کو ون کر دیں گے. پھر وہ کہتا ہے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. اس کو آپ کی فکر ہے. یہ ورس آپ کے دماغ میں کیوں نہیں پڑ رہی؟ اس کو آپ کی فکر ہے. آپ کی ماں سے بھی زیادہ اس کو آپ کی فکر ہے. آپ کی بیوی سے بھی زیادہ اس کو آپ کی فکر ہے. آپ کے شوہر سے بھی زیادہ اس کو آپ کی فکر ہے. آپ کے باس سے بھی زیادہ اس کو آپ کی فکر ہے. آپ کے بچوں سے بھی زیادہ اس کو آپ کی فکر ہے. آپ کے والدین سے بھی، آپ کے ڈیڈ سے بھی زیادہ اس کو آپ کی فکر ہے. آپ اپنے ڈیڈ کی محبت پہ یقین کرتے ہیں لیکن خدا کی محبت پہ یقین نہیں کرتے. آپ اپنی ماں کی اوپینین پہ یقین رکھتے ہیں لیکن خدا کی اوپینین پہ یقین نہیں رکھتے. اور خدا اوپینین نہیں دیتا، خدا سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور خدا اس پہ ثابت رہتا ہے اور قائم رہتا ہے. وہ کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں کہ جھوٹ بولوں کہ آج تم نے مجھ سے بدتمیزی کی اور میں اپنا پلان چینج کر دوں. اس طرح تو اسرائیل قوم نے خدا سے کتنی بدتمیزیاں کی، کتنی دفعہ خدا کو ڈس اپوائنٹ کیا، لیکن کیا خدا نے ان کو بولا کہ اب تم ملک کنعان نہیں جاؤ گے تو میں تمہیں واپس ہی مصر بھیجوں، تم ہو ہی مصر کے قابل. ہم تو لوگوں کے ساتھ یہی کرتے نا. ہم اپنے بچوں کو بھی ایسی سزا دیتے. ہمارا بچہ ہماری بات نہ سنے، ہم کہتے ہیں تم دیکھو تمہیں جو میں نے سیٹرڈے کو پارک لے کے جانا تھا نا، اب تم پارک نہیں جاؤ گے. ہم اس کا کیا کر لیں گے؟ ہم بچے کا 3 دن کے لیے پیرنٹنگ ایک علیحدہ بات ہے. پیرنٹس جب کیا کہتے ہیں اگر موبائل لے کے بھی رکھ رہے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ ہماری تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کو لیسن سکھاتے ہیں تاکہ اس کا لیسن ملے، لیکن خدا لیسن نہیں سکھا رہا. خداوند اس کے عوض بھی بہت زیادہ لو شو کر رہا ہے، لو پر لو شو کر رہا ہے. اور یہ پیشنس اور یہ پیس صرف خدا کے پاس ہی ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہوتا. کہتا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے. وہ مشن پر ہے، جیسے خدا اپنے مشن پر ہے، وہ بھی اپنے مشن پر ہے کہ وہ کس طرح آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے، وہ کس طرح آپ کو اپنے ماضی میں رکھے، وہ کس طرح آپ کو یہ یقین دلائے کہ آپ کا اولڈ مین ابھی بھی زندہ ہے، وہ کس طرح آپ کو یقین دلائے کہ خدا آپ کو پسند نہیں کرتا، وہ کس طرح آپ کو یقین دلائے کہ تم گناہ گار ہو جبکہ آپ گناہ گار ہے ہی نہیں. آپ کے تو سارے ماضی کے حال کے مستقبل کے گناہ معاف ہو چکے. آپ نے تو جو بورن اگین ہونے کے بعد بھی غلطیاں کی ہیں، خدا ان کو بھی نہیں دیکھ رہا. وہ آپ کو کیوں ڈسٹریکٹ کرے، ڈسکریج کرے؟ اس لیے تاکہ آپ خدا کی نیک، کامل اور پسندیدہ مرضی میں نہ گر سکو. وہ آپ کا مقابلہ کر رہا ہے. کہتا ہے تم ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو. کیا ایمان میں مضبوط ہو کر آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوائنٹ کیا ہے؟ تم ایمان میں پہلے مضبوط ہو اور پھر اس کا مقابلہ کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں 4 ورسز آگے ہم مقابلہ کر لیں گے. میں پاک تیل کے خلاف نہیں، میں پاک تیل کی لوگوں کی منسٹری ہوتی ہے پاک تیل کی، لیکن میں بلیو کرتی ہوں کہ پاک تیل ایک دن کام کرے گا، دوسرے دن کام کرے گا. شیطان 4تھی 5ویں تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کو کوئی بزنس میں دھوکہ دے رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ پاک تیل لگائیں گے اس کے ڈیسک پہ جا کے؟ کیا کریں؟ پاک تیل یہ بھی کام کر سکتا ہے. میں پاک تیل کی پاور کو اور انوائنٹنگ کو لمٹ نہیں کر رہی، لیکن میں آپ کو ورڈ پہ لے کر آ رہی ہوں. کبھی آپ میں سے کسی نے میرے سے سنا کہ میں نے آپ کے لیے کچھ ایسی دعائیں کی؟ میں آپ کو ورڈ بیسڈ رکھوں کہ خدا سے میں نے 2017 میں بولا تھا خداوند میں تیرے کلام کے علاوہ تجھ سے کبھی کوئی سائن نہیں مانگوں گی. میں یہ نہیں کہوں گی مجھے کوئی فرشتہ دکھا، مجھے کوئی آڈیبل آواز سنا. خدا نے کل بھی مجھ سے بات کی ہے، میں نے خدا کو سنا ہے، اپنے نام کے ساتھ سنا ہے میں نے خدا. تو ڈس اپوائنٹمنٹ کب ہے؟ زبور 19:8 باب 19 کے 8 باب میں کیا لکھا ہے کہ اس کے اسٹیچوز یعنی کہ اس کا جو حکم ہے وہ شادمانی بخش ہے. اگر آپ شادمان نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے کلام پر غور نہیں کریں، آپ کسی اور چیز پہ غور کریں. آپ کا غور کرنا، آپ کی فکر اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ آپ کسی اور بات کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں. آپ کا پریشر اس لیے بڑھا ہے کیونکہ آپ کسی خدا کا شکر کریں
ابھی تک آپ نے کوئی ڈیسیجن نہیں لی اور ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ ابھی خدا میں رہتے ہوئے اپنی ڈیسیجن کو خدا کے مطابق چلا سکتے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے ایمان میں مضبوط ہو کر شیطان کا مقابلہ کرو. یو آر ان اے بیٹل. آپ سب ایک جنگ کی حالت میں. آپ ایمان کو مضبوط. اور ایمان کیسے ہے؟ کہتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. کیا آپ صرف مسیح کے کلام سے سن رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی پرابلم کا سولوشن آپ نے کیا مختلف طرح کے ضرورت کے مطابق استاد بنائے ہوئے؟ اور اگر آپ نے بنائے ہوئے تو تبھی تو ٹربل آپ کی زندگی میں. سو میں مان رکھتی ہوں کہ آپ خدا میں مضبوط ہوتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے. اس کے ساتھ 1000 دن ایک دن کے برابر ہیں. 1000 دن جو آپ کے دوستوں نے, آپ کے رشتہ داروں نے محنت کی, خداوند ان کے برابر کیا ان سے آگے لا کھڑا کرے گا آپ کو. میں تو برابر کے لیے بھی بلیو نہیں کر رہی, کیونکہ آپ کمپٹیشن کے لیے بنے ہی نہیں. آپ کمپٹیشن کے لیے بنے, آپ رول اور رین کرنے کے لیے بنے, آپ حکمرانی کرنے کے لیے بنے. آپ کمپٹیشن کے لیے بنے. کمپٹیشن کے لیے خدا نے آپ کو نہیں بنایا. آپ وہ کہتا ہے میں تیرے دشمنوں کے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھاؤں گا. آپ سیر ہوں گے انہی لوگوں کے درمیان جو آپ کو ڈسکریج کرتے تھے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.